सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 3,25,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए और 19,80,806 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ब्राज़ील कोरोना से बदतरीन मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल हो गया, जहां अब तक 2,70,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ब्राज़ील ने कोरोना के केसेस की तादाद में बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका, रूस, स्पेन के बाद चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस ब्राज़ील में सामने आ गए हैं। रूस में कोरोना के 8,764 नए केसेस आने के बाद तादाद 3,08,705 हो गई है। 2,972 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां मजीद 745 केसेस और 28 अमवात की तस्दीक भी हो गई है। न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का सबसे बड़ा मरकज़ है। पूरे मुल्क में केसेस की तादाद 15,71,328 तक जा पहुंची है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 28 हलाकतों के बाद ये तादाद बढ़कर 93,564 हो गई है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 47,000 से तजावुज़ कर गई है। 1,000 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में कोरोना वबा के 709 नए मरीज सामने आने के बाद पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो 16,685 हो गई है। और 24 घंटों की अगर मैं बात करूं, 24 घंटों में 17 अमवात होने के बाद मरने वालों की तादाद 290 तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद, जो कि इब्तिदा में वायरस से कम मुतासिर था, लेकिन अब वहां भी कोरोना की एक नई लहर देखी जा रही है। 104 नए केसेस रिपोर्ट हुए इस्लामाबाद में और मुतासरीन की तादाद 1,034 से बढ़कर 1,138 तक जा पहुंची है। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं नाजरीन, तो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मजीद 261 केसेस की तस्दीक की है, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 6,815 हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस आलमी वबा के नए मुतासरीन की तस्दीक हुई है और मरीजों की तादाद 550 से बढ़कर 556 हो गई है। कोरोना से अब तक सबसे कम मुतासिर इलाके आज़ाद कश्मीर में भी केसेस में इजाफा देखने में आया है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इन नए मरीजों के बाद वहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 115 से बढ़कर 133 तक पहुँच गई है। इस वायरस से सूबा सिंध सबसे ज़्यादा अगर मेरे को मुतासिर है तो गलत नहीं होगा, जहाँ केसेस 18,964 हैं। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया को दरपेश अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है तो किसी की दो राय नहीं हो सकती, आप सब अग्री करेंगे कि इसलिए कि इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। इस वबा को जिन ममालिक ने शिकस्त दी उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी, उनके कई हज़ार अफराद मर गए। सख्त तरीन लॉकडाउन की वजह से उनकी माशी हालत ख़राब हो गई, लेकिन तरक्की याफ्ता होने की वजह से, मईशत मजबूत होने की वजह से, सेहत का जदीद तरीन निज़ाम आप कह लें कि होने की वजह से उन ममालिक में दोबारा ज़िंदगी की रौनकें बहाल होने लगी हैं। चीन वो पहला मुल्क जिसने इस वायरस को शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया, लेकिन सुपर पावर समेत कई मजीद तरक्की याफ्ता ममालिक अभी कोरोना के खिलाफ अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं समेट सके। पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुआशी तौर पर इस काबिल नहीं है कि उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके, क्योंकि यहाँ भूख सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी दूसरा बड़ा मसला है, दीगर बीमारियाँ तीसरा बड़ा मसला है, और फिर ये कोरोना। अगर कोरोना से बचाव के लिए मुल्क बंद कर दिया तो मसाइल यकीनी तौर पर बेकाबू हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समेत तकरीबन हर सियासतदान, डॉक्टर, आलिम दीन, मीडिया, जो भी इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, वो ये बारहा बता रहा है कि इस वबा का इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, क्योंकि जब इलाज नहीं है तो फिर एहतियात ही है। पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में है और अगर पाकिस्तान का हाल खुदा ना ख्वास्ता अमेरिका या ब्राज़ील जैसा हो गया तो यहाँ क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। इतना संगीन ख़तरा, इतनी संगीन बीमारी, इतने संगीन मसाइल, और इस पर हमारी आवाम का जो एक बिहेवियर है वो देखें ज़रा। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर होने के बावजूद हमारे रवैये इतने, क्या मैं बोलूँ, गैर जिम्मेदाराना, इतने गैर संजीदा,
ایسا ہی نا ناظرین, اتنے غیر ذمہ دارانہ, کوئی رسپانسبلٹی سینس ہے ہی نہیں, نہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اتنے غیر سنجیدہ ہیں لوگ کہ نہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کا خیال ہے, نہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں ہمیں ان کی صحت کا کوئی خیال ہے. کسی کی زندگی, کسی کی صحت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. میں تو اپنی زندگی اور صحت کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو رویہ آپ نے دیکھا, نہ اپنا کو خیال ہے. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی, بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک تو کورونا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, دنیا میں ہے ہی نہیں, اور ایسے انمول ارسطو ہمارے ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ذرا دیکھیے, یہ واقعی بیمار ہے اور سب سے پہلے اسی بھائی کا علاج ہونا چاہیے. آپ لوگ اگری کریں گے میری بات سے. سرکاری طور پر حکومت اس کے علاج کے اخراجات برداشت کرے, کیونکہ ایسے افراد ہی اپنے اپنے گھر والوں کے اور دوسروں کے دشمن بن جاتے ہیں. آنکھوں دیکھی حقیقت ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. عجیب لوگ ہیں ہم, جن کے پیارے مر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی تکلیف کا ہی اگر احساس کر لیں تو پھر شاید احتیاط کے نام پر ہم کچھ کر سکیں. یہ جہالت ہے یا حماقت ہے کہ اسی معاشرے میں دماغی طور پر, جسمانی طور پر بالکل صحیح افراد اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب مجھے کوئی بتائیے کون سی بیماری ہے, یہ کیسی نفسیاتی کیفیت ہے؟ اسی پہ بات کروں گی اور بہت سے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گی ان معزز مہمان سے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. پروگرام میں آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر معز حسین صاحب کو. آپ بہت سے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے لڑ رہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو رویہ ہے سب سے زیادہ تو آپ نے نظر رکھی ہوگی, ہم لوگوں کی نظروں سے بھی گزرتا ہے, تو آپ تو بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ رویہ کہ رے کورونا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کورونا کہاں پر ہے, یہ تو سازش ہے. کیسے آپ ڈیفائن کریں گے, ایکسپلین کریں گے ان لوگوں کے رویے کو؟ کیا کہیں گے, ان کو ذہنی بیمار کہیں گے, نفسیاتی بیمار کہیں گے, یا کوئی تیسرا نام آپ کے ذہن میں ایسے لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فضا. بہت اہم سوال ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. میں لوگوں سے ملتا ہوں بازار میں تو آپ کو حیرت ہوگی, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے, مغرب سازش ہے, اور یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک پھل والے کے پاس پھل لینے گیا, اس نے ماسک نہیں پہنا تھا. میں نے کہا ماسک کیوں نہیں پہنا؟ وہ کہتے جی اللہ بہت بڑا ہے, کرونا کیا چیز ہے, اللہ بہت بڑا ہے, کرونا کچھ نہیں کر سکتا ہمارا. اب میں کیا کروں, افسوس کر کے چلا گیا کہ کسی نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ رب نے یہ کہا ہے کہ عمل تم کرو, نتیجے کا میں ذمہ دار ہوں, نتیجہ میں دوں گا. تو اگر ہم اس بیماری کا نام لیں تو یہ بیماری کو ہم کہیں گے جہالت. اچھا, جہالت جو ہے وہ ان پڑھ کے پاس نہیں ہوتی, پڑھے لکھوں کے پاس بھی جہالت ہوتی ہے. جہالت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتا ہے, سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتا ہے. یعنی آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے. چلو پاکستان میں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بھی پھدو بناتے ہیں, ہماری ریاستیں بھی کرپٹ ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, مگر یہ باہر کی دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے, جس نے بڑے بڑے ایٹامک پاورز کو, دنیا کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے کے مجبور کر دیا, تو کیا یہ خیال میں ہمارا وہم ہے یا کسی دشمن کی سازش ہے یا کسی نے اس پہ ہم پہ بھیجا ہے؟ تو یہ جو جہالت ہے, اس جہالت کا علاج نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شعور دیا جاتا ہے. جہالت کا ایبسنس ہے, مطلب شعور نہ ہونا, لاشعور. عقل ہمارے میں بہت ہے, ہم سے زیادہ عقل مند بہت کم اقوام ہیں. ہم ملاوٹ میں ماہر ہیں, ہم جگار کرنے میں ماہر ہیں, ہم ہر چیز میں ماہر ہیں, مگر جہاں شعور ہو, شعور ہمارے پاس ہے ہی نہیں. شاید وجہ ایک ہمیں دیا نہیں گیا. تو اب یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے وہ صرف عوام کا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, مجھے حیرت ہے, ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت پڑھے لکھے ہیں, ہمارے یہاں بڑے بڑے ایڈوائزر بیٹھے ہیں. کیا اتنی سمجھ نہیں ہے ان میں کہ اگر آپ بازار کھولتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے تو چونکہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوگا تو عوام کا رش بڑھے گا؟ کیا آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی 24 گھنٹے بازار جس کو کھلا ہے دکان کھلی رکھے؟ جب وقفہ زیادہ ہوگا, ٹائم زیادہ ہوگا تو ہجوم نہیں ہوگا. جب ہجوم نہیں ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے. آپ نے خود دیکھا ہوگا, کئی چینلز پہ میں نے دیکھا, جب پہلے دن لاک ڈاؤن نرم ہوا اس کے بعد لوگ اس طرح ٹوٹے جیسے پتہ نہیں کوئی مفت میں کھانا بٹ رہا ہو, مفت میں کپڑے بٹ رہے ہو. اور ایسے پڑھے لکھی اچھی خواتین اور مرد جو اچھی فیملیز سے تھے وہ بھی اس طرح گھسے دکانوں کے اندر, کیونکہ ان کو سوٹس لینے تھے, کپڑے لینے تھے. تو اب یہ جہالت اس قوم میں ختم ہوتی ہے جس قوم میں لیڈرشپ ہو جو ان کو شعور دے. تو جب ہماری لیڈرشپ کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس خود شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمیں کس طرح لوگوں کو بچانا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کسی اور سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ نفسیاتی طور پہ
یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ابھی اتنا فیئر ہے, اتنی انزائٹی پھیلی ہوئی, باقاعدہ مطلب مجھے انزائٹی ہو گئی تھی کہ یار کورونا کیا چیز ہے. آپ کے گھر میں بے شمار لوگوں گے جو پریشان ہوں گے, ہم احتیاط کریں, صرف احتیاط کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایسے حالات میں عید کے کپڑے لیے جا رہے ہیں, چلے بچے ضد کرتے ہیں آپ ان کے کپڑے تو لے لیتے ہیں, بچوں کو نہیں آپ سمجھا سکتے کہ کورونا کی وجہ سے ہم شاپنگ نہیں کر رہے, لیکن بڑے لوگوں کو بھی شوق ہے کہ میں نے کپڑے لینے ہیں, میں نے جوتے لینے ہیں نئے. ایسے حالات میں کون دیکھے گا؟ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہمیں باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے. ہم کہاں لے کے جائیں گے وہ کپڑے, کہاں پہن کے جائیں گے جب ہمیں جانا ہی نہیں کہیں پہ؟ ہم نے اپنے گھر میں لوگوں کو دعوت نہیں دینی, اتنے لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں کرنا. پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کہ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنے ذہن کو سکون دینا چاہ رہے ہیں. اس کو ذرا نفسیاتی طور پر ڈیفائن کیجئے کہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے زندگی کو خطرے میں ڈال کے ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ شاپنگ کرنے سے مزہ آئے گا. فضا, میں چند بنیادی پرابلمز بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوئے. جب پاکستان بنا اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا. مطلب اور مقصد میں بڑا فرق ہے. چونکہ مقصد نہیں تھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو رائج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور اس نظام کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف ہوتا, وہ نہیں ہوا. تو وہاں سے ہم نے غلطی کی. اب اس کے بعد دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جب کرونا کے خلاف باتیں ہوئی اور کرونا کی پتہ چلا کہ دنیا میں کرونا پھیلا, پاکستان میں آیا, ہم نے ایک غلط سلوگن بنایا. سلوگن کیا تھا؟ اور مجھے افسوس ہے کسی نے سوچا نہیں. دیکھیں میں مائنڈ سائنسسٹ ہوں, انسان جو الفاظ بولتا ہے نا یا سنتا ہے ذہن میں اس کے امیج بنتا ہے. برین ہمارا لفظوں پہ نہیں چلتا, ہر لفظ کا برین ایک تصویر بناتا ہے, ایک خاکہ بناتا ہے. آپ نے سلوگن دیا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, یہ بھی غلط ہے کیونکہ اب یہ ساری عوام آ گئی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم تو بڑے لڑاکے, ہم نے تو انڈیا کے ساتھ اتنی جنگیں لی, ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا. سلوگن یہ ہونا چاہیے تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. اگر یہ سلوگن پہلے دن سے آتا تو لوگوں کے ذہن میں بچنے کا تصور آتا یا لڑنے کا تصور ہو گیا. تو اب بچنے کے لیے اب ہم بار بار کہہ رہے بچو گے کیسے. تیسری چیز, سوشل ڈسٹینسنگ از آلسو اے رانگ ورڈ. سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہے سماجی طور پر دور ہونا. اصل میں یہ ورڈ ہونا چاہیے فزیکل ڈسٹینسنگ. میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شعور نہیں ہے نا. دنیا کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بالکل پرفیکٹ ہے بیکاز وہ سمجھتے ہیں. ہمیں یہ کہنا تھا جی جسمانی طور پر آپ دور رہیں. آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو ہوا کیا, عید آپ کے چند دن کے بعد آپ کی عید ہے, بازاروں میں رش ہے, لوگ مہندیوں کے لیے فون آ رہے خواتین کا, جی آپ اپنے آرڈر بک کرائیں, ہم آپ کو بکنگ ٹائم دیں گے کیونکہ ہمارے پاس رش بہت ہے. اب یہ مہندی لگا کے کپڑے نئے بنا کے آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یقیناً جائیں گے. فضا یہ میری بات یاد رکھنا, یہ کوئی عمل نہیں کرے گا, جانے کے لیے بنا رہے نا کپڑے جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی, بغل گیر بھی ہوں گے, گلے بھی لگیں گے. دیکھیں ابھی آپ نے کہا ساؤتھ امریکہ کے اندر سوری میں کی بات کاٹ رہی ہوں, دیکھیں جتنا رش بازاروں میں ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ تو اس میں تو ذرا بھی شک و شبے کی بات نہیں رہ جائے گی کہ جتنے لوگ یہ بازار میں شاپنگ کرنے گئے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے گھروں میں لوگ بھی اکٹھے ہوں گے, یا یہ اپنے بچوں کو لے کے کسی کے گھر چلے جائیں گے, جی ہم کھانے پہ آ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ پھر پارٹیاں کرنے کے لیے, گیٹ ٹوگیدرز کرنے کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں. تو پھر کیسی سوشل ڈسٹینسنگ؟ آپ کی والی بات صحیح کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, فزیکل ڈسٹینسنگ, یہ ایک لفظ کا استعمال ہونا چاہیے, فزیکل ڈسٹینسنگ چاہیے. دوسری چیز فضا ایک چیز یاد رکھیں, جن معاشروں میں فزیکل ڈسٹینسنگ کم ہوتی ہے, مثال کے طور پہ جو ساؤتھ امریکہ ہے یا سینٹرل امریکہ ہے, وہاں لوگ ایک دوسرے سے فزیکلی بہت کلوز ملتے ہیں, یعنی گلے ملنے کا رواج بہت ہے, عام طور پر بہت ہے. جبکہ مغرب کے کئی ممالک میں رواج نہیں ہے. کئی ملک ایسے ہیں جہاں لوگ مرد سے مرد کے گلے ملنا پسند نہیں کیا جاتا, مایوب سمجھا جاتا ہے. تو جن ملکوں میں, ابھی برازیل میں بھی ایک دم پھیلا ہے, یہ اس لیے پھیلتا ہے کہ وہاں لوگ فزیکل ڈسٹنس مینٹین نہیں کرتے, تو کرونا زیادہ پھیلتا ہے. تو ہمیں آپ کے چینل سے اور تمام میڈیا کو یہ بتانا چاہیے کہ مہربانی کر کے یہ جو 4-5 دن ہے اس میں سنبھالو, نہیں تو یہ وبا. اچھا گواہ, میں نے یہ بات کہی تھی آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ مئی کے مہینے میں ہم 50,000 کو کراس کریں گے. مہینے 1.5 مہینے پہلے اتنا نہیں تھا. یہ وجہ یہ تھی کہ جہاں لاک ڈاؤن آپ نے کچھ دیر کے لیے کھولا, ٹائم کم تھا, سب کو اپنے کام تھے, کسی کو سبزی لانا, فروٹ لانا, گوشت لانا, سب کے سب نکل پڑے, اور کسی نے احساس نہیں کیا. میں حیران ہوں, بینکوں کے سامنے لائن میں لگے ہوئے پڑھے لکھے افراد, منہ پہ ماسک نہیں ہے ان کے. بالکل آپ کیا کریں گے؟
اور نہ ہمارے پاس اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس ادویات ہیں. ایک اور چیز جس طرح آپ نے بتایا، ٹھیک ہے آپ مائنڈ سائنسز میں ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، مائنڈ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جس طرح آپ نے سوشل ڈسٹانسنگ ٹرم کا بتایا کہ اس کو فزیکل ڈسٹانسنگ ہونا چاہیے تھا، کورونا سے لڑنا نہیں بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ کورونا سے بچنا ہے. چلیں آپ نے بتایا. پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا اسی سے ریلیٹڈ کہ جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستانیاں سے امیونٹی بڑی ہے، انہوں کچھ نہیں ہوندا. ہمارے بچے تو مٹی کھاتے ہیں، بچپن میں مٹی سارے بچوں نے کھائی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پولوشن اتنی زیادہ، ہم تو بڑے امیون ہیں. تو پھر یہ چیز بھی سائیکولوجیکلی کتنا افیکٹ کر سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیون سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر تو بہت امیونٹی ہے اور نہ ہو. پھر آئی ہوپ آپ میرا سوال سمجھ گئے، بڑا گہرا سوال ہے، اس کا جواب ذرا دیں. امیونٹی ہمارے میں دیکھیں، میں بالکل بتا دوں، امیونٹی کا ان پرابلمز کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا، یعنی ان وائرسز یا بیکٹیریا کے ساتھ کہ جس کے لیے آلریڈی آپ کے پاس امیونٹی ہے. دیکھیں اسٹمک کے بہت سارے پرابلمز ہمیں نہیں ہوتے، مگر کہ ہیپیٹائٹس نہیں ہے پاکستان میں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہیپیٹائٹس، جو پانی آپ گندا پیتے ہیں آپ کو کتنے ہیپیٹائٹس آپ کو پتہ نہیں. کئی افراد کو ٹی بی ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس پہلی تو بات ہے لوگ اسپتالوں میں جاتے نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں مہنگے، ڈاکٹر کا علاج نہیں کرانا. تو کئی ایسے افراد ہیں جو بہت ساری ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو امیون سسٹم صرف اس کا مقابلہ کر ٹیسٹ نہیں کرواتے نا ہم لوگ، ہر سال آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. ہاں نہیں، اس کے علاوہ امیونٹی کے پاس بیسیکلی امیون سسٹم جو ہے وہ جب کسی بیکٹیریا کو، کسی وائرس کو، کسی پیتھوجن کو وہ کنیکٹ کرتی ہے، پھر وہ اپنے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے. فیوچر میں وہ چیز آپ کو نہیں ہوتی. ویکسین کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے. اب یہ ایسا وائرس ہے جس کا دنیا میں کسی کو نہیں پتا. اس بیماری کے اینٹی باڈیز ہوں گی باڈی میں، بالکل پہلے کہتے ہیں جی بالکل، اب نہیں ہے نا. تو اب جب نہیں ہے تو پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہمارے میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں 5 منٹ، آپ دیکھیں ٹریفک کا حال، کسی موٹر سائیکل کو پرواہ نہیں کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے گھر کے اوپر، وہ ون وے جائے گا، وہ سپیڈ سے جائے گا. ہر ایک کی حالت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف 70 ایئرس، 70 سال میں کسی نے ہمیں ذمہ دار قوم تو ہم ہے ہی نہیں، ہم ایک ہجوم ہے، ہم ایک بھرمار ہیں. ہمیں کسی نے ذمہ داری نہیں سکھائی، نہ سزا دی گئی، نہ سختی کی گئی، کچھ نہیں کیا. آج آپ چاہے قانون خرید لے، آج آپ چاہے انصاف خرید لے، جو چاہے خرید لے. تو ایسی قوموں میں کہ جہاں ان کو پتا ہو کہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا ہوتا ہے جو اسٹیٹ آف ڈینائل کو جنم دیتا ہے. اور یہ اسٹیٹ آف ڈینائل بڑی خطرناک چیز ہے. آپ کے سامنے شیر کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے تو کوئی شیر نظر نہیں آ رہا. جیسے آپ نے ایک نقشہ کھینچا کہ ہمارے ہاں لوگ رسپانسبل نہیں ہیں، ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہمیں سڑکوں پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جو سزا اور جزا، یہ دو چیزیں ہمارے مذہب میں اس کا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ ہمیں بڑا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ہم نیکیاں کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہم برائیاں کریں گے ہمیں سزا ملے گی. اچھا، اب یہ سزا کا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے، آپ نے بڑا گہرا پوائنٹ ریز کیا کہ قانون ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے. اگر قانون سخت ہوگا کہ اگر یہ کریں گے تو آپ کو یہ سزا ہوگی، وہ کریں گے تو ہوگی، اور ہوگی، صرف وہ ایک کتابی بات نہیں ہوگی بلکہ ہوگی. تو اگر وہ قانون سخت کر دیا جائے تو سزا کے خوف سے ہی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ویسے تو ہم نے بندے کے پتر بننا نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ دنیا کی سزا کی بات کر رہے ہیں، یس ڈیفینیٹلی اگر سزا ہوتے ہوئے دکھایا جائے. کئی ایسے آپ نے میڈیا پہ بہت کیسز آئے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، قتل کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. اگر ان قاتلوں کو سر عام ان کی گردن کاٹی جاتی، سر عام ان کو پھانسی لگائی جاتی، تو ہمارے اندر ایک ذمہ دارانہ رویہ پیدا ہوتا. ہمیں احساس ہوتا کہ اگر میں کل غلطی کروں گا تو میرے ساتھ بھی انجام ہوگا. ایک شخص جرم کرتا ہے، تھانے جاتا ہے، اس کی 2 دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرے جرم کرتا ہے. اچھا، ساری زندگی ضمانتوں پہ کام کرتا رہتا ہے، کیسز چلتے رہتے ہیں، سالوں نکل جاتے ہیں، جنریشن کی جنریشن بس اس لیے. اچھا، ایک تو یہ قانون ہے. دوسرا ایک چیز یاد رکھیے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں انصاف اس لیے نہیں ہے، بالخصوص پاکستان میں، کہ انصاف بغیر عدل کے ممکن نہیں ہے. پہلے عدل ہوتا ہے، اس کے بعد انصاف ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے پاس الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے ہاں عدل نہیں ہے. باہر ملکوں میں کچھ ممالک میں عدل قائم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو،
جب تک عدل توازن کو کہتے ہیں, عدل ایک بیلنس کو کہتے ہیں. اگر ایک شخص چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو آپ معلوم کریں کہ یہ بھوکا تو نہیں تھا, کیا اس نے لالچ میں چوری کی؟ اگر اس کے گھر پہ راشن نہیں تھا, اگر اس کے بچے بھوکے تھے, اس نے چوری کی ہے, تو بلیو میں سزا اس کو نہیں, اس اسٹیٹ کے گورنر کو دی جائے گی کہ اس کی موجودگی میں کھانا نہیں بنا ہوتا. بالکل. تو اس سربراہ کو سزا دی جائے کہ تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور تمہارے شہر میں رہنے والے ایک خاندان بھوکا رہا, تو تم مجرم, تمہیں سزا. کاش یہ نظام عدل کا آئے تو اس ملک کو سدھر جائے گا, ورنہ اللہ معاف کرے. میں تو پریشان ہوں یہ کرونا کی وجہ سے, جو میں غیر ذمہ دار, میرا اپنا ڈرائیور ہے, اس کو روز ڈانٹتا ہوں میں. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کو پیغام دینا چاہیں. آپ کی پوری گفتگو ہی بڑی فروٹفل ہے میرے خیال سے, اگر کوئی عمل کر لے تو. لیکن یہاں پہ بات یہ کہ ہماری بدقسمتی یہ کہ سمجھانے والے بھی بہت ہیں لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. تو آخری منٹ ہے, پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں. میں ایک منٹ میں ایک جملہ کمپلیٹ کروں. صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کہیں پر خودکش حملہ ہونے والا ہے, کوئی اطلاع مل جائے پیشگی, یا کہیں پہ فائرنگ ہونے والی, تو آپ وہاں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو اپنی جان عزیز ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والے جانے والے, تو آپ ان کو بھی منع کریں گے کہ مت جاؤ. آپ کو نہیں پتا آپ میں کرونا ہے کہ نہیں ہے. یہ سمپٹمز بہت زیادہ ہو گئے کہ سمپٹمز ہی نہیں ہے, نو سمپٹمز. آپ جا رہے ہیں, اگر آپ کو کرونا, آپ کسی کو پاس کر رہے, تو آپ قاتل ہیں, اور ایک انسان کو مارا, پوری انسانیت کو مار دیا. بہت شکریہ. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ اور آپ کی گفتگو کے لیے. مجھے بریک پہ جانا, اور بریک سے آنے کے بعد پاکستان کی جو ایک کرنٹ سچویشن ہے اس ٹائم پہ, سیاسی صورتحال وہ کیا چل رہی, پولیٹیکل سچویشن, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے معزز مہمان ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اب بات اگر ہم کریں ملک کی سیاسی صورتحال کی, تو ہر جانب سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. آپ اگری کریں گے میری بات سے. تحریک انصاف سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کروں تو نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ٹرین چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سندھ حکومت ٹرین روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے. کوئی سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہا ہے, تو کوئی لاک ڈاؤن کو ان لاک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب کون سے مطالبات پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور کون سے مطالبات صرف مطالبات کی حد تک رہیں گے, اور ان مطالبات کی وجہ سے ہمارے ملک پر کیا اثرات آئیں گے, یعنی جن چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے, دھیان ہونا چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مطالبات کی وجہ سے وہ جو ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ ہو رہا ہے, وقت کا ضیاع ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, تمام سوالات کا جواب ان سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گی. ڈاکٹر صاحب وارم ویلکم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تحریک انصاف کا سندھ میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں وفاق اور سندھ آمنے سامنے رہتا ہے, پھر ملک کو چلانے کے لیے بہت سی چیزوں پہ ان کا ایک پیج پر آنا ضروری ہے. ہم نے کورونا کے معاملے میں دیکھ لیا, لیکن اس طرح کے حالات میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کو اپنے مزید خلاف کرنے والی بات ہے, یا عام الفاظ میں ہم کہ ان کو مزید پمپ کیا جا رہا ہے؟ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو جو پی ٹی آئی کے دو لیڈران ہیں, خرم شیخ زمان صاحب اور فردوس شمیم, ان کی طرف سے جو مطالبہ ایک دن پہلے دیکھنے میں آیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج ہونا چاہیے, اس مطالبے میں نہ تو کوئی سیریسنس ہے, نہ یہ کوئی مطلب بالکل بھی سنجیدہ مطالبہ نہیں ہے, اس کا کوئی تک نہیں ہے. اور نہ ہی اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کی جماعت ہے, کل علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے اور ہم نے پوائنٹڈلی ان سے یہ سوال پوچھا تھا, اور انہوں نے بالکل اس سے لا علمی کا اور لا تعلقی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اور کوئی بھی سیریس جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے فیڈرل کیبنٹ میں, یا پرائم منسٹر کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ایس اے پی ایمز, ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہے اس مطالبے کو سپورٹ نہیں کر سکتا پبلک سپیس میں. یہ تو محض ایک فروحی قسم کی سیاست ہے, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو اس میں ریزننگ دی گئی ہے وہ بھی بہت ہی, اس کی بھی صحت بہت کمزور ہے. ریزننگ یہ دی گئی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور سندھ حکومت کو کہا کہ آپ شاپنگ مال کھول دیں, اس لیے چنانچہ یہ ثابت ہو گیا کہ سندھ حکومت کی منطق ٹھیک نہیں تھی, پی ٹی آئی کی منطق ٹھیک تھی, اور یہ کہ سندھ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو اس پورے آرگومنٹ میں کسی قسم کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, اس کی کوئی تک نہیں ہے, فضول ایک بات ہے.
اس کی کوئی اہمیت یعنی نہیں ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی ملک کی فکر کسی کو نہیں ہے, سیاست کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا جا رہا, ابھی بھی سیاست کو ملک کے لیے نہیں کیا جا رہا, عوام کے لیے نہیں کیا جا رہا, بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یا خود نمبر گیم کہ میں بہتر کر رہا ہوں تم بہتر نہیں کر رہے. دیکھیے ڈاکٹر فضا, ایسا لگتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی وفاقی حکومت جو ہے اس نے اپنا ایک اندازہ یہ لگایا کہ جو رسک ہے انسانی زندگی کو کرونا وائرس اور کووڈ-19 سے, ایک طرف وہ رسک ہے, لیکن انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ رسک اتنا نہیں ہے جتنا زیادہ رسک جو ہے وہ معیشت کے پہیے کے رک جانے سے ہے. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ پچھلے 4 دن میں جب سے مارکیٹس کھلنے لگی ہیں, ایز آؤٹ ہوا ہے, غالباً 32 سے 35 ارب روپے کی شاپنگ جو ہے ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ منی از ان سرکولیشن, پیسہ گردش میں آ رہا ہے. تو وفاقی حکومت نے یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سو موٹو نوٹس تھا وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی بہت زیادہ زور نہیں لگایا, کوئی بہت دلائل نہیں دیے کہ صحیح ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنی آواز ملائی سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ ایک ایپیڈیمیولوجیکل یا ڈاکٹرز یا جو انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین اور ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک کمیٹی یا ان کا ایک بورڈ بٹھا دینا چاہیے جو دیکھے کہ اس صورتحال میں شاپنگ مالز وغیرہ کھل سکتے ہیں یا نہیں کھل سکتے. لیکن کوئی زور نہیں دیا ہے. اس کے بعد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کرنا شروع کر دیا اور سندھ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آرگنائزیشنل سینٹر کے اندر NCOC میں جو فیصلے کیے گئے, جہاں صوبوں میں اور وفاق میں کنسنسس ہوا تھا, اس سے وفاق اور PTI جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ NCOC میں تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا وفاق کا اور صوبوں کا کہ شاپنگ مالز نہیں کھلیں گے. جیسے یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی اسکول نہیں کھل سکتے, کالجز نہیں کھل سکتے, یونیورسٹیز نہیں کھل سکتی, اور وہ فیصلہ سائنسی اعتبار سے, منطق کے اعتبار سے ٹھیک تھا کہ آپ ایک سمارٹ طریقے سے لاک ڈاؤن کو ہٹائیں, اسینشل چیزوں کی طرف جائیں. اور ظاہر ہے کہ دکان میں جو سڑک کے اوپر دکانیں ہیں یا چھوٹے بازار ہیں ان میں, اور جو شاپنگ مالز ہیں جیسے اسلام آباد میں سینٹورس ہے, کراچی میں ڈولبن مال ہے, ان کی جو کیفیت ہے, ان کا جو رسک ہے, اس میں بہت فرق ہے. ایک شاپنگ مال میں کلوز جگہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جب عید کی شاپنگ کریں گے تو جب وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آئیں گے تو وہاں انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہیں. اور سندھ حکومت کے موقف میں اس لیے بھی خاصی جان ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی کا اندازاً 20 سے 25 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے. اور یہ 20 سے 25 ملین میں جو 4-5 ملین ہیں وہ تو رہتے ہیں ڈیفنس KDA اسکیم اور کلفٹن کی طرف جو کھلی جگہوں پہ رہتے ہیں. لیکن جو باقی 20 ملین کی آبادی کراچی شہر کی شارع فیصل کی دوسری طرف رہتی ہے وہ انتہائی گنجان آباد اور انتہائی ڈینس اور انٹینس پاپولیشن ہے. جس طرح کی پاپولیشن جو ہے وہ یورپین شہروں میں ہوتی ہے, جس طرح کی پاپولیشن امریکہ میں نیو یارک سٹی یا مینہٹن میں ہے. تو مجھے بڑی ہمدردی ہے حکومت سندھ کے ساتھ, اور چیف منسٹر سندھ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے چیف منسٹر بھی مراد علی شاہ صاحب بھی, اور ان کے کیبنٹ ممبر سعید غنی اور ان کے جو باقی جو ممبران ہیں وہ بالکل سائنسی اعتبار سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خطرات ہیں اور کراچی شہر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان میں بنیادی طور پہ 2 ہی جگہیں ہیں جہاں زیادہ خطرہ ہے, ایک کراچی میں خطرہ ہے, دوسرا لاہور میں خطرہ ہے. اسلام آباد جیسے شہروں میں اتنا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کھلے کم آبادی کے شہر ہیں جو بہت, جن کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اور ان کی آبادی کم ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے وفاقی حکومت نے ایک مائنڈ بنایا کہ ہمیں اکنامکس کے سائیکل کو چلانا ہے, اور انہوں نے ایک صورتحال پیدا کر دی. مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب اچھا, اب اس چیز کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے حالات ہیں جب تمام لوگ, پوری دنیا کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے, ایسے میں شہباز شریف صاحب نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیں, اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی پارٹی, شہباز شریف صاحب سے تو مجھے ذاتی طور پہ سننے کا موقع نہیں ملا ان کا موقف کیا ہے, لیکن ان کی پارٹی کی باتیں جو ہیں ان سے سن کے یہی لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ شہباز شریف پہ نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں. دونوں کم از کم PTI ہو یا PMLN ہو, دونوں میں ایک چیز پہ ضرور اتفاق ہے, وہ کہ جو پہلے کیسز بنے ہیں, جو پہلے ریفرنسز بنے تھے, یا جو پہلے انویسٹیگیشن ہوئی تھی, اس کے کیا نتائج نکلے. اب اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر پہلے جو ریفرنسز اور کیسز بنائے گئے وہ خاصی دیر تک ڈیٹینشن میں بھی رہے ہیں, ان کے صاحبزادے حمزہ شریف بھی بہت دیر سے ڈیٹینشن میں ہیں, اگر وہاں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تو یہ جو نئے کیسز ہیں اب اس پہ خاصے لوگوں کو تشویش ہونے لگی ہے کہ یہ کیا مقصد ہے. ابھی تو شہباز شریف صاحب باہر سے آئے ہیں, اب وفاقی حکومت اور اس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو واچ لسٹ پہ رکھا گیا ہے, ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے گا, نو فلائی لسٹ پہ ڈالا جائے گا, کہیں وہ ملک سے فرار نہ ہو جائیں. ابھی وہ آئے ہیں چند ہفتے پہلے, کئی ہفتے وہ باہر گزار کے آئے ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا شہباز شریف صاحب کو تو وہ نہ جاتے. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک کاؤنٹر پالیٹکس کر رہے ہیں
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو گیا ہے، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ نظام فیل نہیں ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایک سسٹم آف گورننس جو ہے وہ چل رہا ہے، کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب اپنی کاؤنٹر پالیٹکس کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کاؤنٹر پالیٹکس کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر پالیٹکس کی جا رہی ہے نیب کی. یعنی نیب کی جو سچویشن ہے وہ خاصی کنٹروورشل جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب نیب کی جب بھی کیس کسی پہ بنتا ہے تو کوئی یقین نہیں آتا کہ یہ کیس جو ہے یہ اس لیے بنا ہے کہ واقعی کوئی سالڈ حقائق مل گئے ہیں، کوئی فیکٹس مل گئے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بیسس پہ یہ کیسز بن رہے ہیں. کیونکہ انویسٹیگیشن بہت ویک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے نیب کا ذکر کیا تو نیب کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ نیب کا کردار مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے، تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے، وہ 5 سیکنڈز کا ذرا آپ کا جواب مجھے لیٹ سنائی دیتا ہے. جی جن کیسز کو پہلے جی نیب نے چونکہ پہلے جو کیسز انویسٹیگیٹ کیے، بہت سے کیسز ایسے ہیں جیسے حمزہ شریف کا ہم سنتے ہیں کہ ان کو ڈیٹینشن میں بھی رکھا، لیکن ابھی تک نیب نے ان کو حراست میں تو رکھا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ریفرنس جو ہے ان کے خلاف فائل نہیں ہوا. غالباً 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، کتنے مہینے ہو چکے ہیں. تو پہلے یا تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں نیب نے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور 90 دن کے بعد ان کے خلاف کوئی ریفرنسز نیب فائل نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے کہ تحقیق کی انویسٹیگیشن نیب کی یا تو ٹھیک نہیں ہے، یا نیب کر نہیں پاتی، یا سیاسی بنیادوں پہ کیسز لیتی ہے. بہت سے ایسے ریفرنسز جو نیب نے پیش کیے ہیں جب عدالتوں میں آئے ہیں تو ان میں بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. تو اس سے اب ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں، خواہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو، وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے، یا کچھ کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہاں پر بھی وہ اسکروٹنی نہیں ہے. یعنی عدالت جو ہے اس کے وہاں پر بھی کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ کیس ختم ہو جاتا ہے. شاید کیس میں اگر کوئی تھوڑی بہت صداقت کی جان ہوتی بھی ہے، عدالتیں نیب کے بنائے ہوئے کیسز میں کوئی بہت زیادہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہیں. یہی چیز کہی جا سکتی ہے. 2017 سے اب تک 3 برس گزر چکے ہیں، اور اب تک کی جو کیسز کی ایک اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے ریزلٹس آئے ہیں، نتائج آئے ہیں، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نہ کیسز ٹھیک بنتے ہیں، نہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہوتی ہے، نہ پروسیکیوشن ٹھیک ہوتی ہے، نہ کیس ٹھیک پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور نہ عدالت اس کو بہت سیریسلی لے پاتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ. ایک سوال میرے ذہن میں، جیسے شہزاد اکبر صاحب ہے، بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے ان کو اپوزیشن کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا کام ہے ان کا بیسیکلی؟ ایسے اور بھی لوگ ہیں، میں کسی کا نام اب کیا لینا شروع کروں. ایسے لوگ ہیں جو منسٹرز بھی ہیں، جو اس اب آپ کو شیخ رشید صاحب کی بات بھی یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا عمران خان صاحب سے وہ جیو کے مالک کے حوالے سے، تو میں نے کہا عمران خان صاحب کو، میں نے ان کا انٹرویو کیا، میں نے کہا عمران خان صاحب کو تو کام ہی نہیں ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس طرح کے لوگ اندر رہ کر کتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. دیکھیے، مختلف منسٹرز کو مختلف جگہوں پہ فوری طور پر پوزیشن لینی پڑتی ہے. تو چونکہ پوزیشن لیتے ہیں، اور پاکستان میں یہ روایت کے کلچر نہیں ہے کہ کوئی منسٹر کے کیبنٹ ممبر جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اس چیز کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، یا میں کامنٹ نہیں کروں گا، یہ جتنا میں نے کہہ دیا ہے. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ بات مختصر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو فردر کامنٹ، آئی کین ناٹ ایکسپلین اینی مور. تو پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، کچھ کلچرل ایشو ہے، اس لیے بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اور بہت سی باتوں کی طرف جو اشارہ کر رہی ہیں وہ اس طرف ہے. شہزاد اکبر صاحب کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت سی پریس کانفرنسز کی ہیں، اور انہوں نے بہت سے کلیمز کیے، بہت سے دعوے کیے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے پہلے دعوے کیے تھے، لیکن سبسیکوئنٹلی وہ چیزیں جو ہیں ان کو پروو نہیں کر پاتے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگریس ہے، تو وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایک پرفارمنس جو ہے وہ دکھا سکیں. لیکن شہزاد اکبر صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا اور عدالتی نظام ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ کیسز جو شہزاد صاحب جو کیسز لے کر آ رہے ہیں شہزاد اکبر، ان میں اگر فیکٹس ہیں بھی تو بعد میں سسٹم جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتا، یا سسٹم پروو نہیں کرتا، یا سسٹم سیریسلی پروسیڈ نہیں کرتا. صحیح، ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کے انالیسس کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے. اور ناظرین مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد بات کروں گی میں میڈیا فرعون کے چینل کی غلطیوں کے حوالے سے. اور غلطی سے ہو جائے، لیکن اگر غلطی سازش کر کے ہو جائے پھر معافی مانگ لی جائے. اس پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جان.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। गलती करने पर माफ़ी मांगने वाले को यकीनन बड़ा इंसान कहते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ साजिश करके, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, बाकायदा साजिश करके मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ माफ़ी मांगने वाले को मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शैतान कहना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया फ़िरौन का चैनल, पाकिस्तानी मीडिया फ़िरौन का चैनल, जिसने कई बार संगीन जराइम की और अजाला सिर्फ एक माफ़ी पाकिस्तान में ये चैनल काम कर रहा है, मीडिया फ़िरौन का चैनल, जो कोई भी गलती कर देता है सोची समझी साजिश के साथ और फिर माफ़ी मांग लेता है, बात ख़त्म। ISI पर हमला किया, क्या किया? माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान के नक्शे में से मकबूजा कश्मीर को गायब कर दिया, क्या किया? माफ़ी मांग ली। तौहीन अहले बैत के मुर्तकब हुए, माफ़ी मांग ली। और अब कादियानियों के मजहब को इस्लाम का सही चेहरा करार दे दिया, तो इस पर भी माफ़ी मांग रहे हैं। क्या इतनी संगीन गलतियां, मैं तमाम नाजरीन से पूछूंगी, क्या इतनी संगीन गलतियां गलती से की जाती हैं? सवाल ये, और इसका अजाला क्या? बड़ा सवाल ये कि क्या इसका अजाला सिर्फ एक माफ़ी? कैसे? इस पे बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, अपने मुल्क के हसास इदारों के खिलाफ 8 घंटे नशरियात, कहा कि गलती होगी माफ़ी मांगते हैं। तौहीन अहले बैत, कहा कि फिर गलती होगी फिर माफ़ कर दो। अब एक बार फिर इस्लाम दुश्मनी, कहते हैं कि गलती हो गई। ये मुनज़्ज़म गलतियां करने वालों की सज़ा क्या होनी चाहिए? क्यों गलतियां कर रहे हैं इस तरह की ये बार बार, और सिर्फ माफ़ी? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मसला क्या है मीर शकील उर रहमान का और उनके मीडिया ग्रुप का, इस मीडिया के गॉडफादर का, इस मीडिया के फिरौन का मसला क्या है? ये देखें, इनके शुरू से ही अब जो इनका केस चल रहा है, जिस केस में गिरफ्तार हैं, उस केस में 1986 में इन्होंने उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इन्फ्लुएंस करके, दोस्ती लगाकर, तल्लुक बनाकर और गैर कानूनी तौर पर फायदा लिया। और उसके बाद आप देखें कि ये हमेशा से इसी तरह से कुछ पावरफुल लोगों के साथ तल्लुकात बनाकर फायदे भी उठाते हैं, जब मुश्किल में फंसते हैं वो इनको बचाते भी हैं। इनका मसला ये रहा कि उसके बाद 97 में 98 में नवाज शरीफ के साथ इनकी एक मौके पर लड़ाई हुई, लेकिन नवाज शरीफ इनका कुछ नहीं कर सका। परवेज मुशर्रफ साहब आए, परवेज मुशर्रफ दौर में भी इनकी कुछ इस तरह की चीजें जारी रही, वो इनका कुछ नहीं कर सके। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जाहिर है ऊपर से लड़ाई थी, लेकिन इनको फायदे भी मिल रहे थे, इश्तिहार भी मिल रहे थे। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं 2013 में, उन्होंने तो फिर खजानों के मुंह खोल दिए ना इनके लिए। उन्होंने तो बहुत ज्यादा अरबों रुपए के इनको इश्तिहारात दिए, इनको नवाजा, सब कुछ किया। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने DGISI की, हाजिर सर्विस DGISI की तस्वीर चलाकर उन पे कत्ल का इल्जाम लगाया, कातलाना हमले का इल्जाम लगाया, फौज को बदनाम किया। और उस वक्त के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ टीवी पर बैठकर कहते हैं कि इनके गद्दारी के सबूत मैंने खुद देखे हैं, इन्होंने गद्दारी की है। फिर पैमरा नोटिस लेता है, पैमरा नोटिस लेकर इनको जुर्माना करता है और कुछ दिनों के लिए इनका लाइसेंस मुअत्तल करता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ बैठकर कहते हैं कि जो इनको जुर्माना हुआ है वो भी बहुत कम है, जो इनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है थोड़े टाइम के लिए वो भी नामुनासिब है, क्योंकि इन्होंने जो गद्दारी की है वो इतनी बड़ी है और मैंने मुल्क दुश्मनी के सबूत खुद देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद मीर शकील उर रहमान गिरफ्तार नहीं हो सके थे। ये ऐसी ताकतवर मीडिया ग्रुप है जिसके सामने इदारे बेबस नजर आते हैं, ये फेक न्यूज चलाते रहे, ये मजहबी मामलात पे जो मर्जी बात करते रहे, ये फौज के खिलाफ जो मर्जी बात करते रहे, ये अदलिया के खिलाफ जो मर्जी मुहिम चलाएं, इनसे कोई नहीं पूछ सकता। पहली मरतबा मीडिया गॉडफादर, मीडिया का फिरौन गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे जराए बताते हैं कि इतना शदीद दबाव है नैब के ऊपर, इतना शदीद दबाव है एहतसाब के इदारों के ऊपर, और कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जगहों से इनके लिए आप कॉल्स आ रही हैं कि नहीं आप इनको छोड़ दें, इनके साथ रियायत करें। तो जब मीडिया गॉडफादर, मीडिया का फिरौन और इस ताकतवर ग्रुप की हर तरह की जो भी इनकी बदमाशी है, जो भी इनके गैर कानूनी इक़दामात हैं, जब इदारे कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे, जब एहतसाब के इदारे अगर माजी में जिस तरह से कंप्रोमाइज हुए, कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे, हुक्मरान कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे, तो फिर ये इसी तरह का करेंगे। ये अदलिया को भी नहीं छोड़ेंगे, ये फौज के खिलाफ भी हरदस राई करेंगे, ये मजहब पे बात करते हुए भी नहीं कतराएंगे। तो अब ये जरूरी है। सदीक, एक मिनट, इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनकी हिमायत या इस्लाम के खिलाफ साजिश, ये तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं चलेगा। देखें डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, असूलन यही होना चाहिए, इखलाकी तौर पे यही होना चाहिए, कानूनी तौर पे यही होना चाहिए, आईनी तौर पे यही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माजी में हमने देखा हमारे एहतसाब के इदारों ने कंप्रोमाइज किया, हमारे दूसरे इदारों ने कंप्रोमाइज किया, और उनके कंप्रोमाइज की वजह से मीर शकील और मजबूत हुआ। देखिए, मीर शकील उर रहमान का तरीका वारदात नवाज शरीफ वाला होता है, ये एक हाथ पांव पर रखते हैं, एक गिरबान पे रखते हैं।
अगला अगर ताकतवर हो तो पाँव पकड़ लेते हैं, कमजोर हो तो गिरबान पकड़ लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ और इनमें फर्क ये है कि ये पाँव पे हाथ रख के जब रियायत ले लेते हैं, दोबारा ये उससे बड़े ताकत के साथ हमला करते हैं उन्हीं के ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किया होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये होना चाहिए कि ये इस्लाम के खिलाफ को गलत बात करें, ये कानून के खिलाफ करें, आइन के खिलाफ करें, पाकिस्तान के खिलाफ करें। इनको जब तक आप इबरत के निशान नहीं बनाएंगे ये बाज नहीं आएंगे। इनकी आप देखें ना, मीश गिल का मोबाइल अब नैब ने लिया और हमारे जराए बताते हैं कि अगर उस मोबाइल का सही फोरेंसिक जो किया जाए और उसमें जो कॉल्स आती रही, जो व्हाट्सएप मैसेज हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, जो डाटा डिलीट किया गया था उसको दोबारा निकाल कर और उसका एनालिसिस किया जाए, तो ये तो छोटे केसेस हैं जिनमें वो गिरफ्तार हुआ है गॉडफादर, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ जो केसेस हैं वो इन पर बन सकते हैं। मेरी इंतहाई बाखबर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जियो और जंग ग्रुप की जो परेशानी आप देख रहे हैं, इस परेशानी की वजह यह है कि मीडिया गॉडफादर और मीडिया फिरौन का जो मोबाइल पकड़ा गया है और उस मोबाइल में से जो चीजें पकड़ी गई हैं, क्योंकि देखें डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की कौम भी जानती है कि अमन की आशा हो या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम हो, पाकिस्तान की अजीज के खिलाफ मुहिम हो, ये क्यों चलाई जाती है, किन के कहने पर चलाई जाती है, किसकी आशीर्वाद पे चलाई जाती है, इनको फंडिंग कौन करता है, ये आप और हम सब जानते तो हैं, ज़बान सदेआम तो है, लेकिन काम किसका है? काम रियासत का है, काम रियासत के इदारों का है। रियासत के इदारों का काम यह है कि रियासत के इदारे केसेस चलाएं, मेरिट के ऊपर केसेस चलाएं और इस तरह के जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां आगे बढ़ाने वाले जो चैनल इतना खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे, चैनल का तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। ये सारी बातें दुरुस्त हैं। मैं समझ सकता हूँ, आप जिस तरह प्रोग्राम करती हैं, आप रोजाना जिस तरह के इश्यूज टेकअप करती हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मैं सिर्फ एज एन एंकर नहीं बात कर रही है, एक पाकिस्तानी बात कर रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बनने से पहले भी और अब इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, दीन की बात होती है और हर उस एजेंडे पे बात होती है जो पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और जिस तरह से आप हर उस इशू को टेकअप करती हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, मोदी मुखालिफ हो, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोबारा खदशात का इजहार करूंगा कि जो माजी में हुआ, डर यह है कि कहीं फिर वही कंप्रोमाइजेस ना हो और ये मीडिया का फिरौन, ये गॉडफादर बाहर ना आ जाए। और अगर ये बाहर आ जाएगा तो इसके साथ कंप्रोमाइज करने वालों को पता होना चाहिए कि इसने अपने ऊपर एहसान करने वालों को माजी में भी नहीं बख्शा, अब भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस मीडिया ग्रुप की गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उनके ऊपर बिल्कुल आपको कार्रवाई करनी होगी। और ऑन मेरिट गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन जब आपको पता चले कि ये जो बात कर रहे हैं उसके पीछे फंडिंग है, उसके पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं, तो वो भी गलती नहीं है, वो तयशुदा मंसूबे के साथ पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान की अखलाकियात, इक़दार के खिलाफ वो काम है। और जो शख्स ये काम करता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ मीडिया का बहुत सेंसिटिव काम है। आप और हम प्रोग्राम में जो बातें करते हैं लाखों लोग सुन रहे होते हैं, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम खास तौर पे जब इस्लामी मामलात हों, जब दीनी मामलात हों, जब मजहबी मामलात हों, इसमें तो बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। गलती हो सकती है, सब इंसान है, गलती इंसानों से हो सकती है, लेकिन एक है कि मैं कहता हूँ मुझसे गलती हुई है, एक है कि मुझे साबित हो जाए कि मुझे कोई फंडिंग कर रहा है और उन कुव्वतों की मर्जी की मैंने बात की है, तो वहां पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ये जिस तरह के मुसलसल कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपकी तमाम बातें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने कहा शायद मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहूं ना रहूं, इंशाल्लाह आप हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम का एक मेन हिस्सा हैं। इसी के साथ सिद्दीक जान और डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।